बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की है। अब्दुल कादिर मजीद बताएंगे। जी देखिए, अब थोड़ी देर पहले हम एआर न्यूज़ पर रिपोर्ट कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसला किया कि वो कल आवाम से बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद उनका शेड्यूल तब्दील कर दिया गया और ये खबर आई कि अब नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उस वक्त ही कुछ ऐसी इतलात मौसूल होना शुरू हो गई थी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता चल रही थी और फिर बाद में ये खबर आई कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ। इस वजह से ये सारी तारीखें तब्दील हो रही हैं। अच्छा, अच्छा अब्दुल कादिर, जाहिर है कि आप कनेक्टेड रहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। 2 रोज़ पहले भी जाहिर है कि एक हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर आपकी उनसे बातचीत भी हुई थी। तबीयत वज़ीर आज़म साहब की बेहतर थी जब वैक्सीन करवा चुके थे, तो फिर जाहिर है कि टेस्ट करवाने का ख्याल कैसे आया? तबीयत नासाज हुई उनकी? देखिए, उसी दिन की बात है, करीबी में उनके मौजूद था और बड़े हशाश बशाश लग रहे थे और उनको देखने से या किसी तरह से बज़ाहिर ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि उनको कुछ सिम्टम्स हैं या वो कोविड का शिकार हो जाएंगे बहुत जल्द। और उसी दिन शाम को, ये तकरीबन जो हमारी इंटरेक्शन हुई थी वो दिन 1-1:30 बजे के करीब थी और फिर उसी दिन शाम 4 बजे उन्होंने वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कराया। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये मामला कहीं मुतनाज़ा ना हो जाए कि वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी अगर कोविड हो गया तो फिर क्या फ़ायदा वैक्सीनेशन का। ये बहुत समझने की बात है और आवाम को बताने की भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 3 दिन पहले कोविड हो चुका था। इसके सिम्टम्स उनको पहले से महसूस जाहिर है कि एक होने लग इंक्यूबेशन गए थे। पीरियड होता है और उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं और उस दौरान अगर आप वैक्सीनेशन भी करवा लें तो वो इफेक्टिव नहीं होती। इस पर जाहिर है कि एक डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि वैक्सीन के हवाले से क्लैरिटी चाहिए और जाहिर है कि लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 रोज़ पहले वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद उनका कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या चीज़ की इंडिकेशन है कि कोरोना पहले हो चुका था, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वैक्सीनेशन करवा भी लें तब भी उससे असर नहीं होता वैक्सीन का? इट टेक्स टाइम। एक समझने की बात यह है कि देखें, जो वायरस से जो एक्सपोजर होता है तो उसका जो टेस्ट पॉजिटिव आने में 5 से 7 दिन लगते हैं। अच्छा, या उसको सिम्टम्स आएंगे या टेस्ट बहुत सारे तो एसिम्टोमेटिक है और मेरे साथ भी प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त कोई सिम्टम नहीं थे जब उन्होंने वैक्सीन लगाया, तो उन्होंने नॉर्मल तरीके से वैक्सीन लगा लिया और वैक्सीन जो है ना उसकी एंटीबॉडीज बनने में 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो एक्सपोजर हुआ उनका इन्फेक्शन हो गया, वो पॉजिटिव आ गया, तो इससे वैक्सीन से नहीं हुआ है, उनको पहले से एक्सपोजर था और ये किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनको हो। तो इसलिए वैक्सीन की जो पहली डोज लगती है उससे 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और उसके बाद तीसरे हफ्ते पे भी एक बूस्टर लगाया जाता है ताकि मजीद एंटीबॉडीज बन जाए। फुल प्रोटेक्शन 2 डोज से मिलता है, तो इसलिए वैक्सीन का लगाना जरूरी है। और कोई भी आदमी जिसको सिम्टम्स ना हो और वो जाए वैक्सीन लगाने के लिए और उसके 2 दिन बाद अगर उसको हो जाता है तो उसका मतलब बिला शुबा, क्योंकि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वैक्सीन इज अ प्रिएम्प्टिव मेजर, यानी कि ये क्योर नहीं है के लिए। जी बिल्कुल, और उसको इफेक्टिव होने में 2 हफ्ते से 4 हफ्ते लगते हैं जब तो उसकी एंटीबॉडीज बनाई जाए। तो इसीलिए अभी जो हम कहते हैं ना कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आप ये मत समझे कि आप 100% प्रोटेक्ट हो गए, आपको वो SOPs पे अमल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी समझाइएगा। जाहिर है कि वैसे नॉर्मली जब वैक्सीन्स बनती हैं तो उनके क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स और न जाने क्या क्या होता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन जाहिर है कि कोविड-19 ने जिस तरह से पूरी दुनिया को इफेक्ट किया था तो बहुत जल्दी ये सारा कुछ हुआ, तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि इसकी जो इसकी अफादियत है वो तमाम स्ट्रेन्स के लिए है, जैसे यूके स्ट्रेन है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है। असद उमर साहब उस हवाले से बात कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी हमारी मालूमात में इजाफा किया, और साथ ही एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी। तो तमाम जो स्ट्रेन्स हैं कोरोना वायरस की, सबके लिए ये अफादियत रखती है? जी, अभी तक तो यही है कि सारे, क्योंकि अभी जो म्यूटेशन हुई है स्ट्रेन में वो इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं हुई है कि जो इनके ये, क्योंकि इसमें स्पाइक्स है, इसमें जो स्पाइक्स में ऐसी चेंज नहीं आई है कि जो कि ऐसा हो कि उसके खिलाफ ना हो। अभी तक तो यही चल रहा है, आगे जाके क्या होता है देखें। ये पेंडेमिक था, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हुई थी और इसके लिए कोई सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक पे की गई ताकि ये पता हो, ठीक है, कि ये जल्दी डेवलप हो जाए, और डेवलप हो गई है। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का तो बाद में लगेगा, जब ये लगेंगे और 1-1.5 साल बाद उसके रिजल्ट आएंगे। तो इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स थे वो तो यही थे कि ये सेफ है, ये आपको प्रोटेक्शन देती है
اور اس میں بھی ایفیکیسی اس کی کچھ ویکسینز کی 85% ہے, کچھ 90% ہے, کچھ 95% ہے. 100% کوئی پروٹیکشن نہیں دیتی. اور پاکستان میں سر یہ ابھی تک تو سائنوفارم یوز ہو رہی ہے. جی 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 سائنوفارم, یہ بھی 86% اس کی وہ ہے ایفیکیسی. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن ایک چیز اس میں پروون ہے کہ یہ 100% ڈیتھ کو پریونٹ کرتی ہے اگر کسی کو اس کے باوجود بھی ہو جائے. دوسرا یہ کہ اگر ہوگا بھی تو مائلڈ ہوگا, یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ وائرس کا شکار ہو جائیں گے لیکن ARDS آپ کو نہیں ہوگا. جی 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 وہ نہیں ہوگا, وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے کہ سیویئر ڈیزیز نہیں ہوگی آپ کو. اور اچھا سر اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ایک تو ابھی سائنوفارم یوز ہو رہی ہے, دوسرا اسپٹنک کے لیے کہا گیا ہے جو رشین ہے, اور تیسرا آسٹرازینیکا ابھی بھی منگوا رہے ہیں پاکستان میں, آپ کے علم میں ہے اس حوالے سے؟ جی 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 آسٹرازینیکا کے میرے خیال میں پہنچنے والی ہوگی, اور کینسینو بایو بھی جو ہے نا نیکسٹ ویک میں پہنچ جائیں گی. جہاں جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے کینسینو بایو کے, وہ بھی آ جائے گی. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹرینز ہیں بحیثیت ہیلتھ کیئر پروفیشنل, آپ ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہی اس معاملے میں کافی ایکٹیو بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کا ہاسپٹل بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتا رہے. یہ اسٹرینز میں فرق آپ نے کیا آبزرو کیا کہ کتنا یہ جو تیسری اسٹرین ہے کتنی لیتھل ہے, کتنی یہ تیزی سے پھیلتی ہے؟ دیکھیے یہ والا جو UK اسٹرین تھا, اس کی جو ہے نا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ جو ہے نا اس کی پھیلاؤ بہت تیزی سے تھا. مطلب تقریباً 70% آپ سمجھیں کہ زیادہ اس کی پھیلاؤ تھا بنسبت پچھلے اسٹرین کے. تو لیکن باقی یہ ہے کہ اس کے ٹیسٹ بھی اسی طرح, لیب ٹیسٹ وہی PCR ہوتا ہے جس میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, اور ابھی تک وہی ویکسین کام کرے گا اس کے اوپر. اچھا, اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ماشاءاللہ ایک ایتھلیٹ رہے ہیں اور ابھی بھی اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جس قدر فہم و فراست کا, سنجیدگی کا مظاہرہ انہوں نے کیا, جس قدر احتیاط انہوں نے کی, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو یہ وہ کرونا وائرس سے اگر متاثر ہوئے ہیں تو دیٹ مینز کہ اس کے پھیلاؤ کے, وائرس کے پھیلاؤ کے اور بھی کئی طریقے ہیں. پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جی یہ ایروسولز کے ذریعے ہوتا ہے, یہ کھانسنے کے ذریعے ہوتا ہے. کیا یہ وائرس اب ایئر بورن ہو چکا ہے ابھی اس سچویشن میں؟ دیکھیں یہ ابھی اس کو بہت ڈیفینیٹلی کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ والا میرے خیال میں ان کو وہی وائرس ہوگا جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا ایکسپوجر ہوا ہوگا کہ جو کہ وہ وائرس ان کو لگا ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ جو وائرس ہے آپ پریڈکٹ کیا کرتے ہیں اس کی پیک؟ جیسے کہ اسد عمر صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی جون میں جو اس کا اسپائک تھا, جو پیک تھی, وہی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کیسز پھیل رہے ہیں. تو آپ اس کی پیک کب آتے ہی دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ؟ دیکھیں بس وہی جو احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہی ایک چیز ہے جس کے ساتھ آپ اس سے پروٹیکٹ ہو سکتا ہے. اور جس کے اوپر انہوں نے جو سختیاں ابھی لاک ڈاؤنس کرنا شروع کیے ہیں وہ بھی کیے ہیں, اسکول بند کرنے کے یہ فیصلے تھے ان کو. اور اب میرے خیال میں ان کو کرنا بھی یہی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم آگے جو بھی ہے نا کوئی جلدی نہ کریں اپنی اس کو ری اوپننگ کرنے کے لیے. جب ایک دفعہ آپ کے کنٹرول میں چیزیں آ جائیں تب کرنا ضروری ہے بلا شبہ. اور حکومت کا موقف بھی لے لیتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بڑا اچھا آپ کام کریں. شبلی فراز صاحب ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, وزیر اطلاعات ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شبلی فراز صاحب, ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو بڑی یہ خبر جو ہے وہ صدمے کا باعث بنی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور آبویسلی وہ اپنی ہیلتھ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. مزید اس سے متعلق بتائیے گا. میں دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے اپنے آپ کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور فٹ رکھتے ہیں اور بڑی احتیاط کرتے ہیں, بڑا ڈسپلن ان کا ایک لائف سٹائل ہے. تو لیکن اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کورونا سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے سلیکٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں, ان کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی یہ چیز ان کو اس کا وہ شکار ہوئے. اور اس سے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بنتا ہے کہ عوام کو اس چیز کی بڑا احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ جو ویو آئی ہوئی ہے, تھرڈ ویو, تو اس سے کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے, افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ایک ساتھ میں تو ہم ظاہر ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے پوری قوم دعا گو ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا جلد صحت یاب کرے, اور وہ اب جو ہے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, اور اپنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لی ہے ڈاکٹر فیصل کے مطابق, اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہمارے درمیان پھر ہوں گے. اچھا سر, ایک چیز ذرا کلیئرٹی ذرا ہمیں دے دیجیے گا. ابھی ہم آپ کو سینیٹر کہیں, وزیر اطلاعات کہیں,
ابھی آپ کے پاس وزارت اطلاعات کا قلمدان ہے؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو سینیٹر شبلی فراز جو کہ پارٹی کا وہ بھی ہوں، کیا کہتے ہیں، ایک ایکٹیو ممبر ہوں، تو ظاہر ہے کہ اتفاق سے جو ہے تو انفارمیشن مجھے ملتی رہتی ہے، لیکن میں اس وقت وزیر اطلاعات کے طور پہ بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان تو ظاہر ہے کہ انہیں حوالے سے ہم نے اسد عمر صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ کافی کلیئرٹی دی۔ جو ملک بھر میں اس وقت سچویشن ہے شبلی فراز صاحب، کرونا وائرس کی لہر جو ہے وہ اس وقت تیسری لہر آ گئی ہے اور بڑے سٹرینز آ گئے ہیں اس میں، جو احتیاطی اقدامات حکومت کی جانب سے ایڈوائز کیے گئے ہیں این سی او سی کے پلیٹ فارم سے، آپ کو لگتا ہے ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے منوان؟ دیکھیں جی، بدقسمتی سے اس پہ منوان تو عمل نہیں ہو رہا، یہ تو ماننا پڑے گا، لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ ماشاءاللہ انتہائی فٹ اور بڑے ڈسپلن شخص ہیں، ان کو بھی یہ ہو گیا، تو اس لیے اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ کسی خاص پارٹی کے لوگوں کو دیکھتا ہے، نہ کسی میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا، تو جو ایس او پیز ہیں اس کو ہمیں اسی ڈسپلن کے ساتھ دوبارہ کرنے ہوں گے جبکہ پہلی ویو آئی تھی، تبھی اس سے جو ہے تو ہمارا بچاؤ ممکن ہے، کہ جو بھی ایس او پیز اور این سی او سی نے پہلے بھی ایک بہت ہی ایک کامیاب حکمت عملی اپنائی تھی، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی ہوا تھا، تو اب جو ہے تو لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز دوبارہ شدت سے واپس آئی ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے جس طرح سے بات کی کہ وزیر اعظم اتنا خیال رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی خود سے بھی سوال کر رہے ہوں گے، لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی میں تو اتنی احتیاط کرتا ہوں، میں ساری دنیا کو بتاتا ہوں اور میں کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑتا، تو مجھے کیسے ہوا کورونا؟ تو ظاہر ہے آپ کی وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی اس خبر کے آنے کے بعد؟ دیکھیں جی، اس خبر کے بعد تو میری بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جنرلی ہوتا یہی ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ بڑے سلیکٹیولی لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے جو کام کے سلسلے میں جتنے بھی لوگوں سے ان کو ملاقات کرنی ہوتی ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور اس دوران میں اگر کسی کے ساتھ کوئی آلریڈی افیکٹڈ ہو تو جس کو سمٹمز ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ہو جاتا ہے، تو اس ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ذرا سی بھی آپ کوتاہی کریں گے یا آپ ایسی جگہ سے، بیکاز پرائم منسٹر صاحب تو ظاہر ہے انہیں امور مملکت چلانے ہوتے ہیں تو ان کو کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، جی، اور وہ ایک بہت ہی متحرک قسم کے پرائم منسٹر ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ کہیں سے کہیں تو ایکسپوجر تو ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ آپ لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا جس وقت تک میں تھا وہ ملنا جلنا تو پڑتا ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ یہ تو ایک بنیادی چیزیں ہیں جس پہ کہ ہمیں بہت سیریسلی، کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو ہو سکتا ہے تو پھر کوئی کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنے ڈسپلنڈ اور جتنے ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں، تو اس میں تو پھر سوچنے کا بنتا ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط ظاہر ہے کہ واحد علاج ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے اس پر واضح طور پر ڈائریکشنز بھی دے دی گئی ہیں، بتا دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان ان سے زیادہ احتیاط ظاہر ہے کوئی نہیں کر سکتا، وہ بہت اس معاملے میں ایکٹیو بھی رہیں، اویئرنیس بھی کریٹ کرتے رہیں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، یہ سی ای او ہیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عاصم صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اس وقت، ویکسینز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے تو وزیر اعظم صاحب نے ویکسین کروائی تھی، پھر انہیں وائرس کیسے ہو گیا، کیسے اس سے متاثر ہو گئے، تو یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ ہاؤ دس ویکسین ورکس اور کتنا ٹائم لگتا ہے، انکیوبیشن پیریڈ کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ جی شکریہ جی۔ سو یہ ویکسین جو ہے اس کا اثر ہوتے ہوئے 2 ہفتے لگتے ہیں، اور لگتا ہے کہ خان صاحب کو پروبیبلی انفیکشن ہو چکی تھی ویکسین جب لگی ہے ان کو۔ وائرس جب آپ کو انفیکٹ کرتا ہے تو اس کے جو علامات ہیں فوراً ایک دم سامنے نہیں آتے، 7 دن تک لگ سکتے ہیں سمٹمز ہوتے ہوئے۔ تو لگتا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی علامات نہیں ہوئے تھے بیماری کے،
اور پھر انفارچونیٹلی ویکسین لگنے کے فوراً بعد ان کو سمٹمس شروع ہوئے ہیں. لیکن یہ دونوں انکنیکٹڈ ہیں. کلیئرلی وائرس کی وجہ سے نہیں یہ ہوتا, اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ افیکٹونیس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ویکسین جب آپ لگواتے ہیں اس کے بعد پھر اینٹی باڈیز بنتی ہیں, پھر دوسرا ویکسین لگواتے ہیں, تب آپ کا جو مدافعتی نظام ہے مکمل طور پر اس وائرس کو ریپیل کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے سر؟ ایسا ہی ہے, اور اسی لیے 2 ڈوزز لگتی ہیں. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ویکسین فل ڈوز لگوانے کے بعد بھی رسک بالکل سے ختم, 0 تو نہیں ہوتا لیکن بہت کم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال پہلی ڈوز کے بعد تو کچھ ٹائم لگتا ہے اینٹی باڈیز بنتے ہوئے, فوراً نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز, یہ جو ویکسینز آ رہی ہیں اس وقت پاکستان میں, سائنوفارم ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسپٹنک ہے رشین, اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا, تو یہ تینوں جو ویکسینز ہیں, یا اور بھی کوئی ویکسین جن کے نام ظاہر ہے آپ کے علم میں ہوں گے, ان میں سے ایفیکیسی کس کی سب سے زیادہ ہے, اور آپ کی سجیشن کیا ہے کہ کون سی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں آنی چاہیے مزید؟ میرے خیال سے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ساری ویکسینز, ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی انٹرنیشنل کمیٹی بنی ہے جو سب ویکسینز کا ڈیٹا ریویو کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ساروں کا ڈیٹا بہت اچھا ہے, سارے ٹھیک ہیں, 70 سے 80% میں سب میں افیکٹو ہیں یہ. اینڈ آئی تھنک سائنوفارم جو آج کل لگ رہی ہے ہمارے یہاں, اسپوٹنک جو آ گئی بھی ہے, جی کین سائنو جس کا پاکستان میں ٹرائل خود ہوا ہے, وہ بھی شاید اپریل میں آ جائے گی, امید ہے. یہ سب بہت افیکٹو ہیں, اور جو ویکسین مل رہی ہے وہ لگوانی چاہیے, جو مل جائے وہ لگوا لیں. اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچائیں, بیکاز احتیاط ہی واحد علاج ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo een reis nach Disney World zus parents